आज़ाद कश्मीर में भी टूरिज़्म को वाटर के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतर बनाने में काफ़ी इसका एक पॉजिटिव रोल हो सकता है। अगर हम इसको इरेगुलेटेड छोड़ें, इसके ऊपर हम जो है वो फोकस ना करें, इसके आने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं हम उनको अगर ना देखें तो ये हमें जितना फ़ायदा देगा इससे ज़्यादा जो है वो नुकसान दे सकता है। ऐसे मशरूम ग्रोथ हो रही है कि जिसकी वजह से वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। अब उससे क्या है कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचेगा। 15-20 साल के बाद लोग यहाँ आने का नाम भी नहीं लेंगे, इसलिए कि वो नज़ारे जिनको वो देखने के लिए आते हैं वो सारे ब्लॉक हो चुके होंगे, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज तबाह हो चुके होंगे, वो पानी के जो यहाँ पे वसाइल हैं वो सारे पोल्यूटेड हो चुके होंगे, तो फिर ये इंडस्ट्री खुद ब खुद जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में जहाँ इजाफा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि हमारे शहर जो हैं वो ज़्यादा उनके अंदर जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि रूरल एरिया जो एजीके का है वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से लोग जो है वो शहरों की तरफ आते हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकें, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेहतर दे सकें, लिविंग फैसिलिटीज़ बेहतर दे सकें। पाकिस्तान की ये कमिटमेंट थी कि ये जो 50% रिडक्शन है एमिशंस के अंदर, इनमें से 15% पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से करेगा, अनकंडीशनल होंगी, और 35% जो है वो कंडीशनल होंगी। जो कंडीशनल की बात है वो बेसिकली ये है कि अगर इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिलेगी तो हम अपनी मिशन को 2030 तक जो है वो 50% जो है वो कट डाउन करेंगे। जो कंट्रीज जिनका इसके अंदर, इस बगाड़ के अंदर हिस्सा है, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे और वो ममालिक जो इससे मुतासर होने वाले हैं वो उससे बेनिफिट लेंगे। टूरिज्म बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि लोगों की माशी हालत, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर बनाने के अंदर उसका एक रोल है। ऐसे ही अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में भी टूरिज़्म को वाटर के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतर बनाने में काफ़ी इसका एक पॉजिटिव रोल हो सकता है। ये तो एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ ये है कि यही जो टूरिज़्म का सेक्टर है, अगर हम इसको इरेगुलेटेड छोड़ें, इसके ऊपर हम जो है वो फोकस ना करें, इसके आने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं हम उनको अगर ना देखें तो ये हमें जितना फ़ायदा देगा इससे ज़्यादा जो है वो नुकसान दे सकता है। अब ये नुकसान कैसे हो सकते हैं कि अगर हम टूरिज़्म को रेगुलेट नहीं करेंगे तो टूरिज़्म की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पे नीलम वैली में आप अगर देखें तो 10 साल पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इरेगुलेटेड है और वो ऐसे मशरूम ग्रोथ हो रही है कि जिसकी वजह से वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। अब उससे क्या है कि इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि लोग अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़्म के लिए आते हैं तो वो नेचर रिसोर्सेज को देखने आते हैं, यहाँ के पानी, यहाँ के जंगलात, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के चश्मे आबशारे। लेकिन अगर ऐसे ही ये इंडस्ट्री चलती रही तो 15-20 साल के बाद लोग यहाँ आने का नाम भी नहीं लेंगे, इसलिए कि वो नज़ारे जिनको वो देखने के लिए आते हैं वो सारे ब्लॉक हो चुके होंगे, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज तबाह हो चुके होंगे, वो पानी के जो यहाँ पे वसाइल हैं वो सारे पोल्यूटेड हो चुके होंगे, तो फिर ये इंडस्ट्री खुद ब खुद जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो ये है कि इस टूरिज़्म को इको टूरिज़्म की तरफ लाया जाए। अगर हम इसको इको टूरिज़्म की तरफ लाते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को भी बचा सकते हैं और इसको मज़ीद सस्टेनेबल बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो ऐसे रेगुलेशंस बनाए कि जिसके तहत जो है वो लोगों को या कम्युनिटीज़ को बाउंड किया जाए कि वो उसके मुताबिक चलें और इसको इको टूरिज़्म की शक्ल में एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ लेके जाएं। अब इसके जो इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं कि जहाँ पर ये टूरिज़्म इरेगुलेटेड चलेगा तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होंगे, जन्म लेंगे, और यही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो टॉप प्रायोरिटी के तौर पर लिया जा रहा है और ये कहा जाता है कि इस सदी का जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर दुनिया को दरपेश है तो वो क्लाइमेट चेंज है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी क्लाइमेट चेंज को बहुत ही सीरियस लिया जाता है
اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ گلوبلی ہونے والے 17-18 جو گلوبل ایگریمنٹس ہیں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ، ان سب کے اوپر جو ہے وہ سگنیٹری ہے، اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنز دینے کے لیے اس کی ایفرٹس ہو رہی ہیں. اس وقت اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو آزاد کشمیر کے اندر کلائمیٹ چینج اس لیول کی پریارٹی نہیں ہے، یا اس لیول کی ایفرٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چونکہ کلائمیٹ چینج کو یہاں پہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو ایز اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بھی ابھی تک اسٹیبلش نہیں کیا گیا. اب یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا پوٹینشیل سیکٹر ہے کہ جس کے تھرو نہ صرف آپ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس لے کے آ سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو ایک سلوگن ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنکڈ ہے، کہ اگر آپ اپنی ڈیولپمنٹس کے اندر کلائمیٹ چینج والے کمپوننٹس کو یا کلائمیٹ چینج والے فیکٹرز کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتے. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے، اور ایک جو ہمارے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک مینول ڈیولپ کیا ہے، کہ جس کے اندر باقاعدہ سے کلائمیٹ چینج کو پلاننگ فیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے، کہ جو بھی پروجیکٹس بنتے ہیں ان کو ایک پراپر اسکریننگ پروسیس سے گزارا جائے، کہ جو کلائمیٹ چینج کے پراسپیکٹو میں دیکھے جائیں گے، اور فیوچر کے لیے جو ہے وہ ان کو سسٹینیبل بنایا جائے، تاکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جو ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے. تو اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ابھی گورنمنٹ آف AJK کو بھی جو ہے وہ یہ ڈائریکشنز ہیں کہ وہ بھی اس کو اپنی وہ پلاننگ فیز کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا جائے، اور آگے جو ہے کوئی بھی پروجیکٹس جو آتے ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ وہ کلائمیٹ اسکریننگ پروسیس کے تھرو جو ہے وہ نکل کے آئیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ٹاپ ٹیئرز ہیں گورنمنٹ آف AJK کے، وہ اس کو ایک ٹاپ پریارٹی کے طور پر لیں، اور فیوچر کے لیے چونکہ کلائمیٹ چینج سیکٹر کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کے پوٹینشیل موجود ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت. 2015 میں بیسیکلی کلائمیٹ چینج کی شروعات آزاد کشمیر میں ہوئی، جب گورنمنٹ آف AJK نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے آزاد کشمیر کے اندر کلائمیٹ چینج سینٹر اسٹیبلش کیا. اس سے پہلے تقریباً 1998 میں AJK گورنمنٹ نے AJK EPA کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا، اور 2000 میں AJK کے اندر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ باقاعدہ سے اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا. 2015 میں کلائمیٹ چینج سینٹر اسٹیبلش کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے 2017 میں گورنمنٹ آف AJK نے بڑی پریارٹی بیسس کے اوپر جو ہے ایک کسٹمائزڈ پالیسی آزاد کشمیر کے لیے بنائی، جس کو AJK کلائمیٹ چینج پالیسی 2017 کہتے ہیں. اس سے پہلے گورنمنٹ آف AJK نے نیشنل جو کلائمیٹ چینج پالیسی 2012 والی تھی اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کام کرنا شروع کیا گیا. 2018 میں AJK کے اندر کلائمیٹ چینج اسٹریٹجی اور کلائمیٹ ایکشن پلان باقاعدہ سے بنایا گیا، اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یہ سلسلہ جب سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد گورنمنٹ کے اندر اور کمیونٹیز کے اندر بھی اس کے اوپر شعور اور آگاہی کی جو ہے وہ کوششیں کی گئی. لیکن میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس آزاد کشمیر کے اندر بہت ہی ابھی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے. ایون پڑھے لکھے لوگ بھی جو کلائمیٹ چینج کی بیسک چیزیں ہیں، کلائمیٹ کی بیسک ٹرمنالوجیز، ان سے جو ہے وہ واقف نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی اس کام کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. اب جو ایجوکیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سلسلے میں کچھ ایفرٹس ہوئی ہیں. نیشنل لیول کے اوپر کلائمیٹ چینج کے اوپر باقاعدہ سے ایک کریکولم ڈیولپ کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ آف AJK اس کے اندر انوالو رہی ہے. میں پرسنلی خود بھی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سینٹر کی بھی یہاں پہ اس کا پارٹ رہا ہوں، اور ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو رہا ہے. تو نیشنل لیول پہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک ایک کریکولم ڈیولپ کیا گیا ہے، جس کو اب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایسے ہی گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈسکشن اس کے اوپر چلتی رہتی ہیں. وہ جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا اس کا تقریباً 50% اب ہم نے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کریکولم کے اندر جو بھی نئی بکس اب پبلش ہو رہی ہیں تو اس کے اندر کلائمیٹ چینج کو انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کو باقاعدہ سے
ہر کلاس کے اندر جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس کے اندر جو ہے انکارپوریٹ کر کے جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، تاکہ گراس روٹ لیول سے بچوں کی جو کنسیپٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں ان کو بلڈ کیا جائے اور آگے لے کے چلے. کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس نئی نسل کو جب تک کلائمیٹ چینج کے ان آسپیکٹس کے کنسیپٹس نہیں دیں گے اور اس سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کریں گے تو وہ آگے جا کر پھر ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. جو اب لوگ 40 کی ایج کو کراس کر چکے ہیں ان کے رویوں میں تبدیلی لانا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ بچوں کو یہ چیز سکھائیں تو وہ اس کے اوپر زیادہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. البتہ گورنمنٹ آف ایجوکیشن کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کریکولم کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور اپنے جو بھی سلیبس ہے اس کے اندر ان کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے. تمام جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج اس وقت ہر حوالے سے جو ہے وہ ایک پریارٹی بن چکا ہوا ہے، چونکہ کلائمیٹ چینج نہ صرف ہماری معیشت کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے بلکہ لائف کے ہر سیکٹر کے اندر اس کا بڑا رول ہے. اب اگر آپ فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں، آپ واٹر ریسورسز کو دیکھیں، آپ اس وقت ہوا کی کوالٹی کو دیکھیں، آپ ایگریکلچر کو دیکھیں، ہر سیکٹر کے اندر کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس آپ کو نظر آئیں گے. جو کلائمیٹ فورکاسٹنگ کی جاتی ہے اس کے تحت یہ چیز بڑی واضح ہے کہ آنے والے وقت میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس سے بھی ایک سیریس ایشو کے طور پر سامنے آئے گا. اب ضرور جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے جو ہے وہ اس کی وار فوٹنگ کے اوپر تیاری کریں اور اس ایشو کو ایک ٹاپ پریارٹی کے طور پر لے کے چلیں. ہم اپنے واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. ہم اپنے فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز کو کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر کلائمیٹ چینج کو پلاننگ فیز کے اوپر مین اسٹریم کریں. اپنا ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے اس کے اندر کلائمیٹ چینج کو مین اسٹریم کریں. ہم ایجوکیشن کے لیول پر اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم لوگوں کے اندر ایک شعور کا وہ لیول لے کے آئیں کہ لوگ اس ایشو کو نہ صرف یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی اڈاپٹیشن کے اوپر ہے. چونکہ میٹیگیشن میں یہ ہے کہ ہم آلریڈی گورنمنٹ آف اے جے کے یا اسٹیٹ آف اے جے کے جو ہے وہ اس وقت کنٹریبیوشن کے پراسپیکٹو میں اس کا کنٹریبیوشن جہاں پاکستان کا اگر 0.1% سے بھی نیچے ہے تو اے جے کے اسٹیٹ جو ہے وہ آلریڈی اس سے بھی جو ہے وہ اچھی کنڈیشن کے اندر موجود ہے. لیکن میٹیگیشن کے پراسپیکٹو میں اس لیے ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہماری اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ نمائیں اور ہمیں جو ہے وہ اس پراسپیکٹو میں اڈاپٹیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنے آپ کو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکیں اور ان کے امپیکٹس کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر سکیں. کلائمیٹ انڈیوس مائگریشن کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہے وہ زیادہ نیگیٹو ہی ہیں. پازیٹیو امپیکٹس اس کے تو آپ کو بہت کم ہی نظر آئیں گے. ابھی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ ہمارے شہر جو ہیں وہ زیادہ ان کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رورل ایریا جو اے جے کے کا ہے وہاں پہ فیسلٹیز کم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دے سکیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر دے سکیں، لیونگ فیسلٹیز بہتر دے سکیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ واٹر ریسورسز کے اوپر نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے اگر یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے جو کہ ہمارے واٹر ٹاورز ہیں یا فریش واٹر کا سورس ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہ پانی کے ریسورسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے ہمارے سپرنگز جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے. ہمارے دریاؤں کے اندر پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 10 سال پہلے کہ آپ پانی کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں اور ابھی کی سچویشن کو دیکھیں تو ہمارے پانی ہمارے دریا جو ہیں وہ ان کے اندر ایک بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ آپ کو کمی نظر آ رہی ہے. اگر آنے والے وقت میں یہی سچویشن چلتی رہی تو پانی ختم ہو گیا تو ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے 100% کس کے اوپر، واٹر کے اوپر. ہمارے یہاں ہائیڈرو پاور سے انرجی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ آزاد کشمیر کی ضروریات کو پورے کرنے کے علاوہ ہم جو ہے وہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہیں.
اگر ہمارے یہ واٹر ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے یہ سارا بیٹھ جائے گا. اب انرجی بیسک چیز ہے ابھی آپ کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو, آپ کی گورنمنٹ کی مشینری کو, ہر چیز کو. تو اگر ہماری یہ انرجی سیکٹر بیٹھ جاتا ہے, پانی کی دستیابی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ایگریکلچر سیکٹر امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس وقت ہمیں ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں ایک طرف فوڈ سیکورٹی ہمارا ایک ایشو ہوگا, دوسری طرف انرجی ہوگا, تیسری طرف رائز ان ٹمپریچر کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ انرجی سیکٹر کے اوپر بڑھ جائے گی. پھر ہم اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں اور ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو جو ہے وہ سہ نہیں سکتا, تو الٹیمیٹلی پھر مائیگریشن کی طرف یا کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشن کی طرف جانا پڑے گا. پھر لوگ جو ہیں صرف پانی کے پیچھے اور اپنی فوڈ کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ جہاں پہ ان کو واٹر ریسورسز جو ہے وہ ملیں گے, جہاں پہ وہ اپنی ایگریکلچر کر سکیں, جہاں اپنی فوڈ پیدا کر سکیں اپنے سروائیول کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اس کے اوپر ابھی سے کوئی پلاننگ, کوئی پائیدار منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں ان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ان اکنامک وہ آسپیکٹ کو سامنے لائے گا, بلکہ ہمارا جو سوشل ایک انفراسٹرکچر ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا اس سے. کلائمیٹ چینج کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو 1992 میں جو ریو ڈی جنیرو کانفرنس تھی, وہاں سے اس کو جو ہے وہ گلوبل لیول کے اوپر جو ہے وہ پذیرائی ملی, اور وہاں سے ایک گلوبل لیول کے اوپر جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے منصوبہ بندی سٹارٹ ہوئی. 1992 کے بعد 1997 میں 1997 میں کیوٹو پروٹوکول کے نام سے ایک پروٹوکول سامنے آتا ہے, جس کو پاکستان نے بھی جو سائن کیا, پاکستان اس کا سگنیٹری تھا. اب کیوٹو پروٹوکول کے اندر جو نیشنز اس کا کی ممبر تھیں, انہوں نے یہ چیز سامنے لائی کہ اس بگاڑ کو پیدا کرنے کے پیچھے جو عوامل شامل ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس بگاڑ کے اندر سب سے زیادہ کردار ان کا ہے. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ جو 37-38 ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیوٹو پروٹوکول جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, اور اس کے بعد بہت سارے میکانزم بھی ڈیولپ ہوئے, جس میں ریڈ پلس کا کنسیپٹ ہے, جس میں کاربن ٹریڈنگ کا کنسیپٹ اس وقت سامنے آیا. وہ ایفرٹس بیسیکلی تھیں کہ جی گلوبلی اس چیلنج کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے. یہ کوششیں چلتی رہیں اور 2015 تک جو ہے وہ یہ کاوشیں ہوتی رہیں, لیکن یہ دیکھا گیا کہ ان 38 کنٹریز کے بس کی بات نہیں ہے, چونکہ یہ چیلنج جو ہے وہ اتنا بڑے لیول کا تھا کہ وہ 38 ممالک جو ہیں وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت انہی تمام جو نیشنز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے تحت کام کر رہی ہیں, تقریباً 192 کنٹریز اس وقت اس کے سگنیٹری ہیں, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو 1-2 ملک یا 30-35 ممالک نہیں کر سکتے, اس کے لیے گلوبل ایفرٹس چاہیے. تو اس وقت ایک نیا ایگریمنٹ سامنے آیا جس کو پیرس ایگریمنٹ کہتے ہیں, جو اس وقت قابل عمل ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اب پیرس ایگریمنٹ جو کہ 2015 میں سامنے آیا, اس کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ کیا گیا کہ ہم اس چیلنج کو کیسے جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. اس پیرس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یہ طے پایا کہ تمام جو ممبر کنٹریز ہیں جو 192 ہیں وہ اپنا ایک 5 ایئر پلان ڈیولپ کریں گے, جس کو NDCs یا نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز کا نام دیا گیا, کہ وہ اپنے طور پر ایک پلان بنائیں گے جس کے اندر وہ اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس بگاڑ کے اندر, ان کنٹریبیوشنز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک طے کریں گے کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ان گلوبل ایمیشنز کو کتنا کم کرنا ہے. پاکستان نے اپنا جو پہلا پلان ہے وہ 2016 میں سبمٹ کیا, پہلا جو NDCs, اور اس کے بعد 5 ایئر کے بعد 2021 میں اس کو ریوائز کر کے 2021 میں دوسرا جو NDC سبمٹ کیا, جس کے تحت پاکستان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اپنی ایمیشنز کو 2030 تک تقریباً 50% جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کریں گے. اب کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ریسورسز کی ضرورت ہے.
اب ریسورسز کی جہاں تک بات آتی تو پاکستان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ جو 50% ریڈکشن ہے ایمیشنز کے اندر، ان میں سے 15% پاکستان اپنے ریسورسز سے کرے گا انکنڈیشنل ہوں گی، اور 35% جو ہیں وہ کنڈیشنل ہوں گی۔ جو کنڈیشنل کی بات ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل سپورٹ ہمیں ملے گی تو ہم اپنی ایمیشن کو 2030 تک جو ہے وہ 50% جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کریں گے، 15% پلس 35%۔ اب یہ بیسیکلی ایک میکانزم ہے کہ جس میں گلوبلی باقاعدہ سے یہ ہے کہ ایک طے کیا ہوا ہے کہ جو کنٹریز جن کا اس کے اندر، اس بگاڑ کے اندر حصہ ہے، وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، اور وہ ممالک جو اس سے متاثر ہونے والے ہیں وہ اس سے بینیفٹ لیں گے۔ اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ بہت ساری گلوبلی کلائمیٹ فائنینسنگ کے میکانزم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا جو ہے وہ گرین کلائمیٹ فنڈ کے نام سے ایک اسٹیبلش ہوا ہے، جس میں ڈیولپڈ کنٹریز اپنا ایک کنٹریبیوشن اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ کمٹمنٹ ہے تقریباً $100 بلین اینولی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، جس کو ڈیولپڈ کنٹریز پلس انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے ان چیلنجز کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ اس طرح سے گلوبلی ایک جو ہے وہ فینومینا ڈیولپ ہوا ہے، ایک میکانزم ڈیولپ ہوا ہے کہ جس کے تحت پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا کے تمام ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اپنے ان چیلنجز کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، جو بھی ممالک ہیں وہ اس کنٹریبیوشن سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ دے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ گلوبلی ایسے میکانزم طے ہیں کہ جہاں سے آپ سپورٹ لے کے اس چیلنج کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔